बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की लम्हा लम्हा बदलती हुई सूरत हाल। पाकिस्तान की सियासत में लगता है एक ही असूल रह गया, इसका असूल ही कोई नहीं है, मुखालफिन को कुछ लो। लेकिन नाज़रीन, डयाला जेल में बंद इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत का रुख तब्दील कर दिया। हवाओं के रुख तब्दील होना शुरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत का बनाया हुआ आईनी पैकेज अहम समाते हैं। हुकूमत इमरान खान पर तौहीन अदालत 25 मई की लगाना चाहती है। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा सोच ले, फिर इमरान खान को अदालत में बनाना पड़ेगा। अगर इमरान खान अदालत में आते हैं और उसको तो लाखों लोग अडयाला जेल के बाहर और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। ऐसे में हुकूमत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती और हुकूमत को भागना पड़ेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, जिस तरीके इंसाफ को जो जदोजहद की निशानी है, जिसने अवाम को शऊर दिया, जिसने अवाम को अपना हक लेना चाहा, जिसने चोरी के मैंडेट के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, जिसने हज़ारों लाखों मुकदमात का सामना किया, गिरफ्तारियां की, जिसे मौजूदा हुकूमत यानी कि फवाम 47 की, जिसके वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सदर आसफ अली जरदारी हैं, दहशतगर्द जमात कहते थे, अब उनके वुज़रा और उनके अहम रहनुमा कहने लग पड़े हैं कि पीटीआई का मैंडेट कबूल करना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर उसका मैंडेट कबूल करते हो तो फिर तो आप मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में रह ही नहीं सकती। ये तो अपोजिशन में बैठने के काबिल नहीं है, क्योंकि हारून रशीद साहब के मुताबिक तरीके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 20 से ज़्यादा सीटें नहीं हैं। और दूसरी तरफ हुकूमती रहनुमा जो आजकल टॉक शो पे जिन्हें ज़बरदस्ती भेजा जाता है, साफ़ी नहीं बुलाते, उनका कहना है हाँ, हम पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई के लिए सोच रहे हैं, फरिश्ते बनाना शुरू कर दिए हैं, इसके टीआरओ बनने हैं। ना एक तरफ तो कहते हैं दहशतगर्द जमात है, खुदा ना खास्ता मुल्क दुश्मन जमात है। ये कैसी दहशतगर्द जमात है कि उसके लीडर पर 2 दफ़ा कातलाना हमला हुआ, लेकिन उसने सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया, उसने तोड़ फोड़ नहीं की, उसने जलाओ गिराओ नहीं किया, उस पर लाखों मुकदमा दर्ज हुए, हज़ारों गिरफ्तारियां हुई, हज़ारों छापे हुए, लेकिन उसने अवाम के लिए पुरअमन एहतजाज किया, अदालतों को दरवाजे खटखटाए। सुप्रीम कोर्ट के फायद ईसा ने भरपूर उन्हें टफ टाइम दिया, उनका बल्ले का निशान छीन लिया इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया, लेकिन उनके कागजात छीने गए, लेकिन वो इलेक्शन लड़ते रहे। लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने उन्हें इतने वोट दिए कि 200 के करीब उनकी नशिस्तें कन्फर्म होती गई, वाज़ अक्सरियत जा रही थी, जिस पर मीडिया को दबाव में 8 फरवरी की रात 10 बजे रोका गया रिजल्ट ना दो, और सुबह 4 बजे रिजल्ट चेंज करके फॉर्म 45 को 47 में जिताया गया। अब ऐसा लगता है कि तरीके इंसाफ के हक में अब पूरी दुनिया के दबाव की वजह से हुकूमत मजबूर हो गई है कि इसे मजीद दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि इमरान खान को 17 माह के करीब जेल में रख के देख लिया, उसकी दोनों बहनों को पकड़ लिया, उसकी एहलिया को पकड़ लिया, मुकदमात के अंबार लगा दिए, लेकिन वो अवामी जद्दोजहद और पुरअमन एहतजाज का रास्ता नहीं छोड़ा और अब हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद टेक्नोक्रेट या निगरान हुकूमत बनाई जाएगी, जिसकी आइन में गुंजाइश नहीं। मैं आपको फिर खबर दे दूं कि इमरान खान को गुज़श्ता रोज़ भी ऑफर हुई, उन्होंने कहा नहीं, मैंने अदालतों से बाहर आना है। इमरान खान की साबित कदमी और करप्शन के खिलाफ और जुल्म और बर्बियत के खिलाफ, जहालियत के खिलाफ साबित कदमी ने उन्हें अवाम में इतना मकबूल लीडर बना दिया कि अब पुरानी जो 50 साल से सियासी जमातें इमरान खान के सामने बोलने लगते हैं और उनका वोट बैंक ख़त्म हो चुका है। अगर इमरान खान नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो उनकी शिकस्त नाकाबिले मुमकिन है कि उन्हें शिकस्त दिया जा सके। अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये भी मजबूर हो गए हैं कि हमें तरीके इंसाफ के साथ बात नहीं करना होगी। इमरान खान के 3 मुतालबात है, सिंपल, तमाम बेगुनाह रहनुमाओं को रिहा किया जाए, सिंपल, 26वीं आईनी तरमीम में अदालतों के हुक्म ख़त्म किया, उसे ख़त्म किया जाए, सिंपल, और
چوری کا منڈیٹ واپس کیا جائے۔ ہاں، چوری کا منڈیٹ اب حکومت کیسے مانے گی کہ ہم نے 100 سیٹیں چرائی ہیں؟ تو اس کے لیے پھر غیر جانبدار حلقے کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشن کا راستہ ہموار کیا جا سکتا ہے، حکومت اور اپوزیشن کو منا کر، جنہوں نے منانا ہے وہ تو آپ کو پتہ سائیں منا لیتے ہیں، پھر نئے الیکشن کا راستہ ہوگا۔ لیکن اس کے لیے اب پس پردہ، ہر منظر کا پس منظر ہوتا ہے، پس پردہ معاملات شروع ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان نے کہہ دیا کہ دنیا بھر میں، نہ صرف پاکستان میں، جو 9 مئی کو 26 نومبر کو اسلام آباد ڈی چوک میں فائرنگ ہوئی تھی جس میں 12 لوگ شہید ہوئے، اس کا یوم شہداء منایا جائے گا، ملک بھر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پرامن طریقے سے، اور شہداء کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ پہلے حکومت کہتی تھی گولی نہیں چلی، اب سینکڑوں گواہیاں آ چکی ہیں کہ گولیاں چلی ہیں، لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے پولی کلینک اور ومز اسپتال کی، بہت سے صحافی اس پر اظہار بھی کر چکے ہیں اور جنازے بھی ادا چکے ہیں، لہذا اب خون بولتا ہے، اسے نظر انداز کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ سے بھی اب بظاہر تو یہ آئینی پیکج حکومت نے بنایا ہے، آئینی بینچ، جس کے سربراہ ہیں ناظرین جسٹس امین الدین صاحب، جو کہتے تھے سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ نہ مانوں۔ 7 رکنی بینچ ہے، اس میں منصور علی شاہ اور منیب اختر اور عطر منیلا جیسے صاحب علم اور اصولوں پر مبنی فیصلہ کرنے والوں کو نظر انداز کر کے یہ فیصلہ بنایا گیا، جس سے امین الدین والا سربراہ، جسٹس جمال بندوہل، محمد علی، جسٹس محمد علی مدر صاحب، جسٹس عائشہ اے ملک صاحبہ، جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب، جسٹس محترمہ مسرت علی صاحب، جسٹس محترم نعیم اختر افغان صاحب۔ ناظرین، اس بینچ میں آج 2 تاریخیں ہوئی ہیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کے دوران وفاقی حکومت کو الجھن میں ڈال دیا اور وفاقی حکومت کے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل بے بس ہو گئے۔ وفاقی حکومت کے ایک سوال نے حکومت کو ناک آؤٹ کر دیا۔ ناظرین، جس میں بظاہر تو توقع یہ ہے جو حکومت کا بنایا آئینی بینچ ہے حکومت کے حق میں آئیں گے، لیکن ججوں کو غیر جانبدار ہی ہوتے ہیں اور ہے ہماری سپریم کورٹ۔ جسٹس امین الدین نے استفسار کیا کہ کیا حکومت عمران خان کے خلاف 25 مئی کو اس کیس کو چلانا چاہتی ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بولے حکومت سنجیدگی سے اس درخواست کی پیروی کرے گی، جس پر عمران خان نے کہا کہ 25 مئی کو لانگ مارچ میں عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی، اور عدالتی حکومت کی خلاف ورزی پر یہ عدالت گئے تھے، خلاف ورزی کی، جس پر جسٹس امین الدین نے بولے سوچ لیں اگر عدالت نے نوٹس لیا تو پی ٹی آئی کو یہاں پیش بھی کرنا پڑے گا اور اس حوالے سے ہدایات لے لے۔ یعنی کہ اگر پی ٹی عمران خان پر توہین عدالت کا یہ کیس کرتے ہیں، جو جیل میں بند تھا، اس کے خلاف تو ایویڈنس نہیں، اس کو عدالت میں پیش کرنا پڑے گا۔ تو یہ تو عمران خان کی تصویر سے خوفزدہ ہیں، عمران خان کی آواز سے خوفزدہ ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ جو خود ان کے ہاتھ کے جج تھے، ایک تصویر صرف لی، کوئی نیلی شرٹ پہنے، بلو شرٹ پہنے، ایک نوجوان 6 فٹ 3 انچ کا خوب برو نوجوان، اس کو جس کی 73 سال عمر تھی، جس کا عزم جوان تھا، حوصلہ جوان تھا، اس کا نام عمران خان تھا، تو حکومت کو بخار چڑھ گیا۔ تو اگر حکومت توہین عدالت لگاتی ہے اور سپریم کورٹ نے انہیں بلا لیا توہین عدالت کے لیے، توہین عدالت تو ثابت ہو نہیں سکتی، وہ تو جیل میں تھے، تو حکومت کے تو بخیے اڑ جائیں گے۔ عمران خان کی کال پر لوگ آتے ہیں، تو جس دن سوچیں آپ عمران خان ڈیالہ جیل کا دروازہ باہر کھلے گا، پولیس اس کو لینے آئے گی اور لاکھوں لوگ ہوں گے، ڈیالہ جیل سے سپریم کورٹ لے جایا جائے گا، تو عوام کا جمع غفیر حکومت کو غشی کے دورے پڑ جائیں گے اور حکومت یہ رسک نہیں لے گی، یہ توہین عدالت کے کیس سے بھاگ جائے گی۔ دوسری حکومت کے لیے ایک اور بری خبر ہے، میں نے بتا دی نا، سپریم کورٹ 9 مئی کے واقعہ پر جوڈیشل انکوائری کی عمران خان کی درخواست رجسٹرار آفس میں اعتراضات ختم کر دیے ہیں، اور آئینی بینچ نے عمران خان کی درخواست کو نمبر لگا کر سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو یہ تو گئے جان سے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ کے آئینی بینچ، جس کی میں نے بھی گزارش کی ہے، 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی عمران خان کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے،
اس سلسلے میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل پیش ہوئے۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 9 مئی کے واقعہ پر کہا کہ جس پر ناظرین معافی چاہتا ہوں ناظرین، آئینی بینچ جو 9 مئی کا واقعہ ہے جسے آپ جانتے ہیں، جس پر پی ٹی آئی کے 1.5 سال سے لوگ یاسمین راشد، عمر چیمہ اور دیگر لوگ گرفتار ہیں۔ واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی عمران خان کی درخواست سماعت کے لیے منظور ہو چکی ہے۔ یہ بہت اہم کیس ہے۔ عمران خان پہلے دن سے کہہ رہے ہیں 9 مئی کے کیس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور اب انہوں نے ساتھ یہ شامل کر دیا ہے کہ 26 نومبر پہ بھی جوڈیشل کمیشن جو ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 9 مئی واقعے کی عدالتی تحقیقات کے لیے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کی، جس سلسلے میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عمران خان کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ درخواست عوامی اہمیت کی نہیں ہے، اس پر اعتراضات ہیں، یعنی کہ وہ جوڈیشل کمیشن سے بھاگ رہے ہیں کہ حقائق سامنے نہ آئے۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا، جنہوں نے سرائی اور ملاک کو نقصان پہنچا، انہیں سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کا تعین ہونا چاہیے، اس کی صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور خود عمران خان اور پاکستانی پوری قوم کہتی ہے۔ عدالت نے درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کرتے ہوئے اسے سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے وکیل، جو سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں، ایک وکلا تحریک کے سربراہ ہیں، حامد خان نے کہا کہ 1.5 سال ہو چکا ہے، 1.5 سال ہو چکا ہے، پتا تو چلے کہ 9 مئی کو ہوا کیا تھا۔ ہزاروں مقدمات بعد میں درج کیے گئے، سینکڑوں مقدمات درج کیے گئے، اور ایسے مقدمات درج کیے گئے جب عمران خان حکومت کی حراست میں تھا، نیب کی حراست میں تھا، کہ 9 مئی کو ہوا کیا۔ 9 مئی کے بعد سینکڑوں ہزاروں مقدمات درج ہوئے، سیاسی جماعت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ اس پر جسٹس جمال مندوہیل نے سوال کیا کہ آپ نے ہائی کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کیا، تو حامد خان نے کہا کہ کسی ایک صوبے کا نہیں، پورے ملک کا معاملہ ہے، اسی لیے سپریم کورٹ میں آئے ہیں، کیونکہ یہ اسلام آباد میں بھی مقدمے درج ہوئے، کے پی کے میں بھی کروائے گئے، سندھ میں بھی کرائے گئے، پنجاب میں بھی کرائے گئے۔ اگر یہ کیس سماعت کے لیے منظور ہو جاتا، اور 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن جو عمران خان سے پہلے دن مطالبہ کر رہے ہیں، تو پھر یقیناً ذمہ داروں کو سزا ملے گی اور بے گناہ رہا ہوں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگلی پیشی پر حامد خان، عمران خان کے وکیل، اسی کیس میں 26 مئی کو جو سیدھا گولیاں ماری گئی، جس میں 12 لوگ شہید ہوئے، اس کیس کا بھی جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کریں گے۔ ناظرین، دوسری طرف راول پنڈی میں عمران خان پر فرد جرم لگنی تھی جی ایچ کیو حملہ کیس میں۔ انسداد دہشت گردی کے عدالت گزشتہ روز جج امجد علی شاہ رخصت پر ہونے کے باعث سماعت نہیں ہو سکی، اور جوڈیشل مجسٹریٹ نے نوعیت کے مقدمات کی معاملات سماعت کی، اور سماعت کو مزید 3 پر فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن یہ بات بھی چلے گئی۔ ناظرین، گزارش ہے کہ عمران خان پہلے دن سے کہہ رہے ہیں 9 مئی کے وقت۔ دوسری طرف اگر یہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جاتا منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، اطہر منیلا اور دیگر اور 2 ججوں پر، تو پھر یقیناً جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا انہیں بھی سزا ہوگی، اور بے گناہ رہا بھی ہوں گے، جو ہزاروں مقدمات ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، میں آپ کو خبر یقین سے کہہ رہا ہوں، پی ٹی آئی کے حکومت کے غبارے سے ہوا نکل رہی ہے، انہیں لانے والے ان کی کارکردگی پر عدم اعتماد کر رہے ہیں، ملک اکانومی طور پر چل نہیں رہا، اور پی ٹی اے کے لیے سافٹ کارنر، اسی لیے فیصل واڈا جو اہم حلقوں کے نہایت قریب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا مینڈیٹ قبول کرنا ہوگا، وہ ایک حقیقت ہے۔ اور دوسری طرف اب 26 نومبر کو جو سیدھا فائرنگ کی گئی، اس کے پوسٹ مارٹم ہسپتالوں کی رپورٹ، سینکڑوں گواہیاں آ چکی ہیں کہ سیدھا گولیاں چلائی۔ اسی لیے قومی اسمبلی میں وزارت داخلہ کی قائمہ کمیٹی میں زرتاج گل صاحبہ نے سوال اٹھایا ہے کہ گولی چلی، کس نے چلائی، کتنے لوگ شہید ہوئے، لاپتہ افراد کہاں ہیں، اس کا حکومت کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ اگر یہ حکومت جواب دیتی ہے تو سمجھے اپنے گلے میں پھندا ڈالتی، کیونکہ گولیاں تو حکومت نے چلائی، رکاوٹیں تو حکومت نے کھڑی کی، شیلنگ تو انہوں نے کی۔
اب لگتا ہے کہ عمران خان کے پاس اڈیالہ جیل میں جانے کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ حکومت پریشان ہے کہ بار بار عمران خان سے رابطہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ 24 کروڑ عوام کی اکثریت اس کے ساتھ ہے اور وہ جھک نہیں رہا۔ ناظرین، لگتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی طور پہ کوئی بھی حتمی بات نہیں کی جا سکتی، لیکن حکومت ہر آنے والے دن، گزرے دن سے زیادہ آنے والے دن میں کمزور پڑتی چلی جا رہی ہے، بے بس نظر آ رہی ہے۔ اور عمران خان کی حقیقت کو وہ لوگ بھی تسلیم کرنے لگ پڑے ہیں جو پہلے چشم پوشی کر رہے تھے۔ پاکستان کے مفاد میں فیصلے کرنے سے ہی پاکستان امن کا گہوارہ بنے گا اور ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا۔ ناظرین، یہ وہ حالات ہیں جس سے آگاہ کیا۔ آئندہ کی پیش رفت سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔